अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ। मैं हूं मुनीब हामिद और एक नए पॉडकास्ट के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब की सिचुएशन बनी हुई है और हर रोज़ हम कोई ख़बर सुनते हैं कि आज कोई बेटा जो है वो डूब के मर गया, आज कोई बेटी डूब के मर गई है, आज कोई बाप डूब के मर गया है, या किसी की माँ डूब के मर गई है, या कुछ सयाह थे जो कि दरिया के दरमियान जो है उम्मीद लगाए इमदाद के लिए, मदद के लिए, वो डूब के मर गए। और ये जो डूब के मरने का सिलसिला है, ये सर आप समझ लें कि जब से पाकिस्तान इंसेप्शन हुआ है, पाकिस्तान का जब से पाकिस्तान बना है, ये तब से है। 1950 से ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर एनुअल सैलाब आते हैं। 1950 में आया, 55 में आया, 60 में आया, 70 में आया, 80 में आया, 90 में आया। पाकिस्तान जो है इस वक्त अब तक पाकिस्तान के अंदर अगर जो है 90% जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उसमें जो 90% जो हैं वो 100% में से अगर नेचुरल डिज़ास्टर्स करें तो 90% वो फ्लड्स हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, रेन वाटर है। हम लोग बहुत खुशी से कहते हैं दुनिया भर में जाके, जी पाकिस्तान के पास 4 मौसम है। कुछ तो सियासतदान कहते हैं 12 मौसम है, लेकिन जो उस मौसम का फ़ायदा है वो हम लोग आज तक उठाने में नाकाम हो चुके हैं। चाहे हम अपनी फॉरेस्ट प्लांटेशन की बात करें, चाहे हम अपनी डैम्स की बात करें, चाहे हम अपनी जो है पावर प्रोडक्शन की बात करें, उसमें हम लोग बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि शायद हमारी पूरा जो सिस्टम है वो डूब के मर चुका है इसी सैलाब के अंदर, और वो जो है अपनी आखिरी सिसकियाँ ले रहा है और एक डूबते को तिनके का सहारा है। और ये प्रोग्राम वो तिनके का सहारा बनेगा क्योंकि हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं, एंड इन रिटर्न आप जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। अब एक जंग है जो कि हमने शायद इंडिया से लड़ी है, दैट्स हाइब्रिड वॉर, दैट्स न्यूक्लियर वॉर पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एक जंग है जो कि हमने जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उसके ख़िलाफ़ लड़नी है, ताकि कल को मैं, आप, आपकी पूरी फैमिली, आपका ख़ानदान, आपके दोस्त, हम सब उनकी हिफाजत कर सकें और अगले साल 2026 में हमें ये मनाजिर जो हैं ना देखने पड़ रहे हों कि कोई बाप जो है वो डूब के मर गया, कोई बेटी है वो डूब के मर गया, कोई नाले के अंदर गिर के मर गया, कोई सैलाबी रैले के अंदर जो है निकल के चला गया, इंक्रोचमेंट है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, वो सैलाब आया और वो पूरी बिल्डिंग को निकाल के ले गया। तो दिस इज़ द फोकस कि आज इस पॉडकास्ट में हम आप सब लोगों को कोशिश करेंगे एजुकेट करें, पाकिस्तान की गलतियां क्या रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान को आगे क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया तलहा तुफैल ने। ही इज़ अ रिसर्च ऑफिसर ऑफ एंड स्पेशलाइज्ड इन क्लाइमेट चेंज एंड फूड प्रोग्राम, और आप बिलोंग करते हैं थिंक टैंक है इन इस्लामाबाद, वेरी रिप्यूटेबल थिंक टैंक, इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मिस्टर तलहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहला जो मेरा ओपनिंग क्वेश्चन है ना वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर हर साल सैलाब आ रहे हैं, एवरी ईयर। आप 2022 के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ने $40 बिलियन का लॉस किया था, एंड 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर। मतलब कहना आसान है, ठीक है। तीसरा हिस्सा मुल्क का पानी के नीचे डूबा हुआ था 2022 में, एंड आज हम 2025 में हैं। अच्छा, 2023 में भी सैलाब आया, 2024 में भी सैलाब आया और 2025 में भी सैलाब आया। क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या गलतियां करें और ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, इफ़ यू लुक इनटू द, अगर हम ज्योग्राफी को देखें पाकिस्तान की या पूरे साउथ एशिया की, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, तो ये ऐसे है कि ये सकर्दू है और ये गवादर है आपका। सो द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग, मतलब इन द लास्ट 20 years, मुझे फील लाइक कि जो ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है और बारिश जो है वो ऊपर हो रही है। सो बारिश के ऊपर होने की वजह से जो उसका ग्रेविटेशनल पुल है, जब वो नीचे आता है तो हम उसे सैलाबी रेले की फॉर्म में देख लेते हैं। और ये हमारी ज्योग्राफी के साथ आज से नहीं, काफ़ी देर से अटैच्ड है, बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ दिस जो मैंने आपको बताई है। हमने अपनी डेवलपमेंट जो, अगर हम देखेंगे इन द लास्ट 30 years, तो अगर हम क्लाइमेट चेंज के पूरे फिनोमेना को देखें तो हम ये कहते हैं कि ग्लोबल कार्बन एमिशंस की वजह से जो टेम्परेचर चेंज है वो आया। अब ये एमिशंस का डाटा हमने शुरू किया था 1850 में से और अभी तक वो चल रहा है। 1850 से शुरू किया, ठीक है। अगर हम उस एमिशन के डाटे को देखें तो जो एमिशंस रही हैं फ्रॉम 1850 टू 1990 वो हैं 52% लास्ट असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, और जो 1990 से 2020 में हुई हैं दे आर 48%। सो हमने पिछले 30 सालों में
سسٹم کے اندر جو انرجی کا انفلکس ہے جو ایڈ کی ہے وہ بہت زیادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اب سسٹم کے جو انرجی جو ارتھ سسٹم ہے پورے کا پورا پلانٹری لیول پہ اس میں ایک امبیلنس آ گیا, اور جس امبیلنس کو ہم ان فلڈس میں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب پاکستان میں 2000 میں نے خود پرسنلی ایم ڈیٹ کا ڈیٹا رن کیا فرام 1992 ٹو 2022, اور ہر سال, یو آر رائٹ اباؤٹ اٹ, ہر سال ہمیں فلڈ ملا ہے اور ہر سال لوگوں کی جانیں گئی ہیں. پچھلے سال تقریباً 200 کی تھی, اس سال 250 کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں. سو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس, کیونکہ اب ہم سائنس کے زبان میں سے کہتے ہیں کلائمیٹ سائنس کی کہ ایک سافٹ اڈیپٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ کچھ چیزوں کو ٹھیک کر کے اپنی اڈیپٹیشن کو گین کر سکتے ہیں, اینڈ دا ادر پارٹ از ہارڈ اڈیپٹیشن. ناؤ اب جو کنڈیشنز ہیں پاکستان کے حساب سے, ہم سافٹ اڈیپٹیشن کو کراس کر کے ہارڈ اڈیپٹیشن میں جا رہے ہیں, اور یہ ہارڈ اڈیپٹیشن میں irreversible چینج. سافٹ اور ہارڈ اڈاپٹیشن کیا ہے؟ مطلب کہہ لیں کہ سافٹ اڈیپٹیشن ہے کہ اگر آپ کی ٹیمپریچر جو ہے اسلام آباد کا فرض کریں اگر 37 ڈگری چلا گیا تو ہم یہاں پہ 2 سے 3 دنوں میں بارش ہو جائے گی, بٹ یو کین آلسو اسٹے ان ڈورز, اور آپ اپنے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں بائی ادر مینز. آپ شام کو پھر بھی بہتر ہو جاتا ہے. ہارڈ اڈیپٹیشن یہ ہے کہ اب رات کو بھی اسلام آباد کا ٹیمپریچر 33 ڈگری رہتا ہے. سو اب وہ لمٹ سے ہی باہر جا چکی ہوئی ہے بات, کہ ہم یہ کہ اب یہ چینج اب یہ irreversible چینج ہے. اگر آج ہم اسلام آباد کی پلانٹیشن دوبارہ سے شروع کرتے ہیں, دوبارہ سے یہاں پہ وہ چیزیں, وہ گرین, وہ جو چیکس جو پہلے EPA کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی کہ گاڑیوں کے ایمیشنس کو چیک کرتے تھے, یا جو نیچرل واٹر ویز ہیں ان کو ہم دوبارہ سے ویسے کر دیں, تو مے بی ان دا نیکسٹ 40 to 50 ایئرز ہم جا کے وہ واپس اٹین کریں. تو مطلب کہ اسلام آباد میں ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے سو بیسکلی ویو گون 40 to 50 ایئرز بیکورڈز ان ریگارڈس ٹو. اگر ہم آج ٹھیک ہونا شروع کریں, اگر آج اسٹارٹ کریں تو اتنا ٹائم, دس از آپٹیمسٹک نمبر آئی ایم گیونگ یو, اٹ کوڈ بی دا لارجر, کیونکہ اب ہم اوور شوٹ کے اندر خود بھی آ چکے ہیں. اینڈ ونس وی انٹرڈ انٹو دس تھنگ, اب ہارڈ اڈیپٹیشن کی وجہ سے اب ناؤ دس از irreversible. اب یہاں پہ جب جون جولائی کا ٹیمپریچر آئے گا تو یہاں پہ بھی ہم نے ٹیمپریچرز 48 تک دیکھیں, اینڈ دس از ریمارکبلی الارمنگ فار اس. فار دا UN ہیبیٹیٹ کی ایک اسٹڈی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 3 ڈگری آن ایوریج چینج ہو گیا. سو اگر پہلے 25 تھا تو اب 28 ہے, پلس ایٹ دا فیکٹر آف ہیٹ ویو, تو وہ جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 37-35 تک چلا جاتا ہے. بالکل چلا جاتا ہے. دیٹس میکنگ اب اتنی ہیٹ جب سسٹم میں, انرجی جب سسٹم میں ہوتی ہے تو اس سے جو فلڈز ہیں یا جو رین فال ہے وہ اب نارمل کیپیسٹی میں چلی جاتی ہے. ناؤ وی ہیو دا پیئر ریویوڈ سائنٹیفک اسٹڈی جو یہ کہتی ہے کہ جو ڈیو ٹو دا وارمر ٹیمپریچرز دا ایئر موئسچر ہولڈنگ کیپیسٹی از انکریزڈ بائی 9%. تو اس وجہ سے اب ہمیں فریکوینسی بارشوں کی کم ہو گئی ہے اور انٹینسیفیکیشن اس کی زیادہ ہو گئی ہے. سو اب جب بھی بارش آتی ہے وہ زیادہ بارش ہو جاتی ہے, اور اس میں پھر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے انفراسٹرکچر کی کہ اسے ہینڈل کر سکے. سو اٹ اوور فلوز. انفراسٹرکچر میں ہم لوگ کہاں پہ لیک کر رہے ہیں؟ میں خود ریسرچ کر رہا تھا تو اس پہ ہمارے پاس ماشاء اللہ سے جو جیسا انگریز نے چھوڑا تھا یہ خطہ, ہم نے بھی ویسا ہی اس کو جو ہے نا رکھ لیا, اور ہم نے کہا کہ ہم نے اب آگے اور کوئی محنت نہیں کرنی. جیڑا گورا بنا کے گیا ہے, فٹ بنا کے گیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس نے چاہے 1850 کے ڈرینیج سسٹمز ہوں گے وہ ابھی تک ایکٹیو ہیں. مطلب پورے پاکستان کے اندر ڈرینیج سسٹمز ہمارے فیل ہو چکے ہیں. NDA میں یا جو بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے, یا ہر شہر کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, کمپلیٹلی فیلڈ. مطلب مجھے پتا ہے, اب تو بچے کو پتا ہے باہر نہیں جانا, سیلاب آنے والا ہے, ٹھیک ہے. اور مطلب کہ آپ کی جو یہ انسٹیٹیوٹس ہیں جن کا کام ہے آپ کو ایٹ لیسٹ وارن کرنا یا آپ کو اس کی تیاری کرنا, پریپ کرنا, نالے صاف کرنا, صفائی ستھرائی کرنا. I mean this is not surprising for me because اگر آپ 1971 کے جب آفٹر our division with بنگلہ دیش, اگر آپ اس ٹائم کو دیکھیں تو پاکستان کی آبادی تھی تقریباً 1 سے 2 کروڑ, اور ہماری جو ریسورسز تھے they are enough for the people, اور اس ٹائم پہ چیزیں کمپیریٹیولی بہتر تھیں. اس کے بعد مجھے لگتا ہے ایک وہ کہتے ہیں وہ جو مزاروں کے اوپر شدولے شاہ کی چوئی ہوتی ہے, نالے بھر دیے. ہم نے اپنی گروتھ لے لی, پاپولیشن گروتھ, اب ہم 26-27 کروڑ پہ بیٹھے ہوئے, بٹ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کے لیے. سو بیکاز آف دیٹ کہ ہم نے وقت کے اوپر ڈیولپمنٹ نہیں کیا, وہ ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے, تو اس وجہ سے اب ہمارا سائز بہت بڑا ہو گیا, پر ہمارے ریسورسز وہاں کے. اگر آج بھی ہم شروع کریں, آج ہم یہ چیزیں کرنا شروع کریں, تو مے بی شاید میری اور آپ کی جنریشن جو ہے یہ ساری اسی میں لگ جائے گی کہ ہم ٹھیک کرتے رہیں اور اگلے شاید اس کا پھل کھا سکیں. پھر کچھ بڑے ایسے بھی بات کہہ دیتے ہیں نا کہ چھوڑو یار قیامت آنے والی, کیا محنت کرنی ہے اتنی. یہ اب اس کے اوپر میں نہیں کہہ سکتا, بٹ یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں اپنا کورس کریکشن کرنی ہوگی.
ٹھیک کورس کریکشن تو ہمیں پتہ نہیں کب سے کرنی ہوگی, اور ہم ہر سال ہر مہینے کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, نہ جانے ہم جو ہے اپنا کورس کی کریکشن کب کریں گے. پاکستان کے اندر 2 ڈیمز ہیں ابھی تک, ماشاء اللہ کہنا چاہیے, استغفر اللہ کہنا چاہیے. آپ مجھے بتائیے گا, تربیلا ڈیم ہے اور منگلا ڈیم ہے, اور منگلا ڈیم ایکسکیوز می, اینڈ دیٹ از دا اونلی 2 ڈیمز جہاں پہ پاکستان اپنا پانی جو ہے رین واٹر کا اسٹور کر سکتا ہے. اب منگلا ڈیمز جو ہے, منگلا ڈیمز کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا یہ 2 ڈیم کافی ہیں, یا اور وہ ڈیمز بھی ماشاء اللہ سے ڈیڈ لیول کے اوپر ہیں اس وقت؟ یس, دس از ریئلی الارمنگ. اگر آپ ان انفراسٹرکچرس کی بات کرتے ہیں, جو واٹر اسٹوریج کیپیسٹی ہے پاکستان کی, وہ از ان سنگل ڈیجٹ. ہم سنگل اگر 9 دن آئی تھنک یا پتہ نہیں اس سے کم ہے, اتنا ہم اتنی دیر پانی ریٹین کر سکتے ہیں, اسٹور کر سکتے ہیں. کمپیئر ٹو انڈیا دے ہیو لارجر کیپیسٹی دین اس. مطلب طلحہ, اگر مثال کے طور پہ بارشیں ختم ہو جاتی ہیں, یا ٹھیک ہے, جو کہ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ, صرف مانسون میں بارشیں ہو رہی ہیں, نہیں تو پاکستان اسلام آباد جیسے شہر نے 8-9 مہینے بارشیں نہیں دیکھی تھی. دس واز سم تھنگ نیو. اگر بارشیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ادھر سے انڈیا بھی پانی بند کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, انڈر گراؤنڈ واٹر پاکستان کا اسلام آباد ہر شہر کے اندر ڈپلیٹ ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاس کتنا پانی ہے ٹو لیو, سروائیو کرنے کے لیے؟ آنیسٹلی اٹس مور لائک کہ یہ وہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے جہاں پہ شاید ابھی تک بہت مشکل ہے کہ اس چیز کو ڈیفائن کرنا کہ what are the implementations of it. One is for sure we cannot save all. ہم کچھ کو شاید بچا سکیں گے اس کنڈیشنز کے اندر, بٹ ہم سب کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکیں گے آن اسٹیٹری لیول کے جو ہمارے پاس ابھی انفراسٹرکچر ہے. ان دا شارٹ ٹرم یس دیٹس ویئر وی نیڈ ٹو ڈو کہ ہم تربیلا اور جو منگلا, ایون ہمارے پاس جو 2 ڈیمز ہیں اس کے بھی نیچے جو سلٹ اور سینڈ اکٹھی ہوئی ہے, ہم اسے صاف بھی نہیں کرتے. سو ایک طرف تو یہ کہ پانی کم ہو رہا ہے, اویلیبلٹی کم ہو رہی ہے, دوسرا یہ کہ جو اس کے نیچے سلٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اسٹوریج اور کم ہوتی جا رہی ہے. اینڈ اب یہ کنڈیشن آ چکی ہوئی ہے کہ اب ہم آگے ڈیم بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ آگے ہم بنا دیں, جس کی وجہ سے وہ چیز. بٹ اگین یہاں پہ میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈیم بنانا صرف ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اٹس ناٹ بینیفیشیل فار دا نیچر اٹ سیلف. کیونکہ جب ریور بیڈس کے اندر پانی جاتا نہیں ہے, جب ہم اسے روک لیتے ہیں تو اس کی ایکالوجی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور بیکاز آف دیٹ ہماری بایو ڈائیورسٹی جو امپرنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے. ناؤ کنسیڈر دس بایو ڈائیورسٹی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ویل بینگ آف ہیومن. یہ سمبیوٹک ریلیشن شپ ان کا ہوتا ہے. ایک طرف اگر ہمارے اسلام آباد میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو بارش نہیں ہوتی, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو بایو ڈائیورسٹی کیپٹل تھا, جو بایو کیپٹل تھا, وہ بہت کم ہو گیا. اور اس کے کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو ڈراؤٹ پرسسٹنس ہے, جو اس بار اکتوبر کے بعد, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پچھلے سال 2024 میں اکتوبر کے بعد کو بارش ہوئی تھی, وہ جا کے بارش ہوئی ہے فروری یا مارچ میں, جب کٹائی ہونے والی تھی فصل کی, اور اچانک اولے پڑ گئے وہاں پہ. جی اسلام آباد میں بھی آپ کو ایپیسوڈ یاد ہوگا, وہ تو فائرنگ ہوئی تھی پوری. ایگزیکٹلی. سو دیٹ انٹینسیفیکیشن از اونلی بیکاز آف دس ریزن. نا اگر کنڈیشنز جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا پانی بند کر دیتا ہے, ہمارا بارش ہوتی نہیں ہے, گراؤنڈ واٹر ڈپلیٹس, there is no way. That is why we call climate change as an existential threat. اور اس کے اندر نیکسس اپروچ, ٹرانسپاؤنڈری اپروچ اسی وجہ سے ضروری ہے, بیکاز there is no way out from this. اور this is happening and this is actually in a domino effect now. اب یہ اسپیڈ اپ ہو رہا ہے, بیکاز انڈیا بھی جو ہے, یہ بات کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, انڈیا پانی بند کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, انڈیا نے پچھلے ہر سال وہ پانی بند کرتا ہے آپ کا, وہ فلو بند کرتا ہے, اور جب پاکستان کے اندر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہ وہاں سے فلو کھول دیتا ہے. اینڈ اٹ courtesy of that is an attack on the Pakistan sovereignty and its people and its institutions and its resources, کہ وہ فلڈ سے تباہی مچاتا ہے آپ کے ملک میں. Yes, there are means to it. And in fact کل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک اپنی رولنگ ایڈوائزری اوپینین جو ہے وہ پبلک کی ہے, اور اس کے اندر آپ کے پروگرام کے تھرو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آن دس تھنگ دے سے کہ اگر کوئی ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کے اوپر ہارمفل انٹینشنز کے ساتھ ایمیشنز وہ جو کرتے ہیں, اور اس سے دوسرا اسٹیٹ امپیکٹ ہوتا ہے, تو وہ لیگلی باؤنڈ ہے اس کو ریپریشنس دینے کے لیے, اس کو ریکوری کے لیے, ان کو دینے کے لیے. ان ریگارڈس ٹو ساؤتھ ایشیا اگر ہم اپنی بات کریں تو انڈیا اور پاکستان کے سیم مسئلے ہیں. جو ہیٹ ویو یہاں پہ آ رہی ہے وہ ہیٹ ویو وہاں پہ بھی آ رہی ہے, جو فلڈ وہاں پہ آ رہے ہیں وہی فلڈ یہاں پہ بھی آ رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ صرف ہماری آپس میں تھوڑا سا وہ والی بات ہے کہ وہ اس طرح کی انٹینشنز رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دے رہے. اینڈ انڈیا از ناٹ اونلی ڈوئنگ ٹو اس دس, وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے, وہ نیپال کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے. سو اٹس ناٹ اونلی ہیپننگ ٹو اس. پھر انڈیا کو اڑا ہی دیتے ہیں نا ذرا. Being an environmentalist, I cannot suggest that.
being a geopolitical strategist, I think اگر کوئی رولا کر رہا ہے نا لوکیشن پہ اس کو فارغ کر دیں تو پھر اس کو سکون آئے گا. بہرحال دس از جسٹ آن دا لائٹر نوٹ. پاکستان کا ہر دوسرا شہر پانی کا جو ہے اس وقت شارٹیج جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے. واٹر ٹینکیا ہے, سوری واٹر مافیا ہے, ٹینکر مافیا ہے, وہ اپنا پیسہ کما رہا ہے. 1951 کے اندر پر کیپیٹل پانی جو تھا 5000 کیوبک میٹر تھا, اور آج 2025 میں جو پر کیپیٹل پانی ہے وہ ہے جی 1090 کیوبک میٹر. That is like 4000 cubic meter reduction. Yeah. And we're continuously going towards that. Yeah. And this is courtesy of all of this. And there is another thing which I want to highlight into this کہ جب when you talk about water levels, ground water levels, تو یہاں پہ آپ کو population کا جو انڈیکیٹر ہے وہ ساتھ رکھنا ہوگا. جب یہ سینسس پہلے ہوئے تھے تب یہ 5000 کا جو نمبر تھا, at that time the population was different. اور جب 2025 میں ہم نے اس سینسس کو کیا تو پاپولیشن واز کمپلیٹلی ڈفرنٹ. سو بیکاز آف دیٹ آئی تھنک وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو کنٹرول اور ان اون سیلف کہ ہم کس ڈائریکشن میں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. وٹ آئی اسٹل بلیو آن سائنٹیفک لیول, ہمیں پتہ ہے کہ اپر انڈس بیسن کا وہ اب irreversible سینیریو میں آ گیا. ٹھیک ہے. Now the glacier will decrease to 40% by within the next 150 years. 40 to 50% یا 60% کا اسٹڈیز کہہ رہی ہیں کہ پیچھے آ جائے گا. اور پاکستان کے پاس میرے خیال سے دنیا کے پاکستان we are the third ہم اسے تھرڈ پول بھی کہتے ہیں, تھرڈ واٹر ٹاور بھی کہتے ہیں, because after the north and south pole this is the largest ice mass we have. And Pakistan hosts more than 5 to 6,000 glaciers. 13,000 glaciers, that correct me. So اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ جو ہماری کنڈیشنز ہیں آنے والے وقت میں 2050 تک میں بی وی ول ہیو اویلیبلٹی آف واٹر, بٹ اس کے بعد تو بالکل کم ہو جائے گا. اور ونس دا سرفیس واٹر گوز ڈاؤن, وہ کم ہوگا تو ہماری ریچارجنگ کیپیسٹی کم ہو جائے گی, اور پانی کا پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا ویلیوبل ریسورس ہے یہ. ابھی جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں وی اسٹل ہیو سم ونڈو اوپن جس کے اندر ہم کام کر کے اپنی پالیسیز کو بہتر, پالیسیز مینس جو واٹر میٹرنگ ہے وہ کرنی بہت ضروری ہے, اسپیسیفکلی اربن سینٹرس یہاں پہ بہت ضروری ہے. دوسرا, ہم نے پچھلے 20 سالوں میں ایک جو کسانوں کو سولر پینلز دی ہیں فار گراؤنڈ واٹر, جو ہم اپنی پیٹر یا موٹر چلا سکیں وہ, تو آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا فلاڈ پالیسی تھی جو ہم نے اس ٹائم پہ کی ہے. دیٹ از اے فلا, کیونکہ اب کیا ہے کہ ان کو بجلی کا بل نہیں آتا, سو مانیٹرلی وہ نہیں جان پاتے کہ ہم کتنا پانی نکال رہے ہیں. سو دیٹس دا سیکنڈ تھنگ. دا تھرڈ فیز از کہ وی نیڈ ٹو ایڈوائز پیپل اور ایجوکیٹ پیپل ریگارڈنگ دا پاپولیشن گروتھ. ہمیں ریسورس کو, ہم یہ کہتے ہیں پاکستان از ون آف دا ینگسٹ نیشنز ان دا ورلڈ, بٹ اٹ کین بی بوم اینڈ اٹ کین بی بسٹ. اور بائی دا ٹائم آف 2050 عادل رجب صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی رہیں گے, ہماری پاپولیشن اور زیادہ ہوگی, بڑھے گی, ینگ بندوں کی. ہاں تو ینگ لوگ ہیں اور کی کریں گے وہ. سو ان کو ریسورسز چاہیے ہوں گے رہنے کے لیے, پانی چاہیے ہوگا. اف یو ڈونٹ ناٹ see this challenge, ابھی سے اگر ہم کام نہیں شروع کریں گے تو I think there would be a very very serious existential threat to us. اچھا, just to understand, پاکستان جو ہے ہوسٹ کرتا ہے 13,000 plus glaciers which is sitting at the top پاکستان کے, ٹھیک ہے, and Pakistan is on the incline, ٹھیک ہے, ادھر سے گلگت سے لے کے یہ جو ہے کراچی یا گوادر تک پاکستان اس طرح ہے. اچھا, اب جو یہ پہاڑ یہاں پہ ہیں they're depleting, they're melting, وہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں, وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, جو پانی ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس مطلب ایک تو ڈپلیشن سے ہم لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے بیکاز دیٹ از لائک آور نیچرز اسٹوریج آف واٹر, ٹھیک ہے, ٹھیک. اینڈ دین وہ جو پانی نیچے آ رہا ہے دیٹس کازنگ ڈسٹرکشن, اینڈ اگین بیکاز وی آر ناٹ اسٹورنگ دا واٹر, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک طرح کا ویسٹ ہے. دا تھنگ از کہ اب آپ نے بات کی کہ ڈیمز بھی آپ کی تھوڑا سا اس میں ہے کہ مطلب کیسے بننے چاہیے, کہاں بننے چاہیے, یا آپ صحیح جگہ پہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ سم ہاؤ جو میں نے جو ریسرچ کرا تو جو پاکستان میں میرے خیال سے 70% آف جو ڈیمز بنے ہوئے ہیں, اسمال ڈیمز ہو گئے, میڈیم ڈیمز ہو گئے, دے آر ناٹ ایٹ دا رائٹ پلیسز اینڈ لوکیشنز, ٹھیک ہے. تو دا کوشچن ہیئر از, اب ایک پانی کا فلو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے نیچے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یو کی ناٹ اسٹاپ دا فلو آف واٹر, یو کی ناٹ فورس دا نیچر ٹو اسٹاپ. تو آپ کو اسی ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے جہاں سے وہ فلو آتا ہے وہ ایریاز کو کلیئر اپ کریں, یا وہاں پہ کوئی ایسی اسٹریمز بنائیں, اس کو اینگل کر کے پانی کو کہیں اور گائیڈ کریں. مطلب واٹ از دا وے آؤٹ آف دس؟
Well, if in میں یہاں پہ تھوڑا سا I think اس question کو rephrase کرتا ہوں. You want to know کہ what are the best possible ways to store water. Kind of, yes. تو اس کے لیے نیچرل سسٹمس بھی ہیں, نیچر بیسڈ سولوشنس بھی ہیں, اور ایک کچھ آرٹیفیشیل. اور نیچر کو یوز کرتے ہوئے. ایگزیکٹلی, جو نیچر بیسڈ سولوشنز ہیں وہ آپ کے ویٹ لینڈز ہوتے ہیں, کہ آپ پانی آپ کا نیچے آ رہا ہے, دیر آر ملٹیپل ویٹ لینڈس. ویٹ لینڈس کہتے ہیں جہاں پہ واٹر ریچارجنگ واٹر شیڈ موومنٹ ہوتا ہے, جہاں پہ سارا پانی اکٹھا ہوتا ہے اینڈ اٹ ریچارج انٹو دی گراؤنڈ. سو دیٹس ڈیمز بھی بیسکلی ہم دیوار کھڑی کر کے اس کو بند کر کے وہاں پہ بھی ریچارجنگ کیپیسٹی آ جاتی ہے, بٹ اگین دیٹس این آرٹیفیشیل وے آف ڈوئنگ اٹ. ان ریگارڈس ٹو دس آئی تھنک جب آپ نیچرل ویز کو فالو کرتے ہیں یا اس اول تو پانی کے راستے کو نہیں روکنا چاہیے کسی بھی صورت میں, کیونکہ وہ آٹومیٹکلی نیچر بیس سیٹ ہوا ہوتا ہے, ٹائم ٹیسٹڈ ہوتا ہے, اینڈ اٹ ول گو اراؤنڈ. یہی میرا مقصد تھا کہ جو پانی فورس سے آ رہا ہے, جو ایک نیچر سے آ رہا ہے, جو اس نے اپنا راستہ خود بنایا ہے, آپ اسی رستے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, مطلب تھوڑا سا انوویٹیو انٹیلیجنٹلی آپ اس کو کوئی چیز بنائیں, جگاڑ کریں. وہ آپ نے گوروں کی بات کی نا, تو یہ ہمارا جو ٹیکسلا والا جو ڈیم ہے, اگر آپ یہاں پہ جائیں تو اس کی صرف ایک دیوار بنی ہوئی ہے, باقی نیچر سسٹم سے وہ دیواریں. سو اس طرح کی لوکیشنز ہیں پاکستان میں اور بھی ہیں جہاں پہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اف وی وانٹ ٹو اسٹور واٹر ان دیٹ ریگارڈ. بٹ اگین جب آپ پانی کو اس اینگل میں اگر ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو ابھی تک ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی وجہ سے 80 ملین کے قریب لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اراؤنڈ دا گلوب. 80 ملین کے قریب. دس از ویری ڈیولپمنٹ کی انٹینٹ آپ کی ہوتی ہے, مگر اس ڈیولپمنٹ کے جو امپیکٹس ہیں وہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتے ہیں. آپ جب ڈیم بناتے ہیں, جو فلورا فانا آگے پانی کا جو جہاں سے وہ گزر رہا ہے ٹریبیوٹریز میں, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. سو دا بیسٹ وے از ٹو بلڈ دا پروجیکٹس لائک جیسے WWF کا پروجیکٹ ہے ریچارج پاکستان, لیونگ انڈس. These are the projects, ان کی جو انٹروینشنز آپ ان میں دیکھیں تو they are the real solutions for the problem. ریچارج پاکستان کو دیکھیں, وہ جو ویٹ لینڈز ہیں ان کو دوبارہ سے ریہیبیٹیٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو پانی کا فلو ہے, ایک تو وہ پانی صاف ہوگا, پھر نیچرلی صاف ہوگا, ریچارج ہوگا, اینڈ وی ہیو دا کیپیسٹی. اب آپ کو خالی زمین کے اوپر ہی کیوں پانی اسٹور کرنا ہے, اب زمین کے نیچے بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی لائک UK is doing and other countries are doing, وہ انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج فیسلٹیز. ایگزیکٹلی. تو یہ چیزیں ہیں, بٹ وہ زیادہ سستی پڑتی ہیں انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج فیسلٹیز ایز کمپیئر ٹو آن دا گراؤنڈ ڈیمس. نہیں, انڈر گراؤنڈ میں بھی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی, کاسٹ آئے گی. میں آپ کو نیچر بیس اپلیکیشنس کا بتا رہا ہوں کہ جب ہم نیچر بیس کو کرتے ہیں تب آپ کو کاسٹ نہیں آتی. آپ ڈائریکٹلی صرف چینلائز کرتے ہیں نیچر کے پاتھ وے کو, جو بیریئرز ہوتے ہیں آپ اسے صرف ہٹاتے ہیں. That's what we need to do. We need to support and submit ourselves to the nature, کہ جو اس کے پاتھ ویز ہیں ہم صرف اس کو دوبارہ سے صحیح سیدھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا طلحہ, سنس وی یہ نیچر بیسڈ سولوشنس کے اوپر ہم کام کریں, میرے خیال سے دس از ون آف دا فائنسٹ. اور کیونکہ پاکستان کے پاس انفارچونیٹلی پیسے کی بھی تھوڑی سی کمی ہے, تو آئی گیس انٹیلیجنٹلی اگر ہم لوگ اس کو یوز کریں تو ود انوویشن اینڈ ود سرٹن انٹیلیجنس یوٹیلائزنگ دا فورس آف نیچر وی کین جسٹ چینل اٹ, اور ہم 1-2 دیواریں کھڑی کر کے اپنے ڈیم بنا سکتے ہیں. اور ایسی ایگزامپلس بھی ہیں, اور ان ڈیٹیل ان کے اوپر انشاءاللہ کچھ پروجیکٹس آپ نے بتایا اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. پاکستان کے اندر جو ہے دائمیر بھاشا ڈیم ہے, مومن پروجیکٹ ہے, ڈیم ہے, کالا باغ ڈیم ہے. ٹھیک ہے, یہ آج تک نہیں بن سکے ہیں. اور کیوں نہیں بن سکے کہ جی ایتھے بن گئے جی پنجاب ساڈا پانی لے جائے گا, اوتھے بن گئی KP ساڈا پانی لے جائے گا, سندھ میں بن گیا تو یہ ہمارا پانی لے جائے گا, اور ہم بچوں کی طرح پانی کے اوپر لڑے ہیں, اور پورے ملک کا پانی جو ہے نا ختم ہو گیا. سو یہ پولیٹیسائزیشن آف ڈیمز, اس کے بارے میں آئی تھنک ان دا لاسٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 90s کے بعد, کہ 1990 کے بعد 2022 تک ہم نے اپنی ایمیشن 92 میں, آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرسٹ جو IPCC کی رپورٹ آئی تھی وہ 1980 میں آئی تھی, فرسٹ اسیسمنٹ رپورٹ. اور اس کے بعد سے گلوبلی یہ شور شروع ہو گیا کہ کلائمیٹ چینج ایک پرابلم ہے. اور اس کے بعد 90s کے اندر ہمیں 1982 میں UNFCCC کی کنونشن ہم کرتے ہیں, اور اس کے بعد COP کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آن انٹرنیشنل لیول, گلوبل لیول, کہ ہمیں ایمیشنس کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کیوٹو پروٹوکول کیا, اس کے اندر ہم نے اسپیسیفکلی بتایا کہ ہمیں ان گیسز کو کم کرنا ہے. بٹ آن دا کنٹریری جو ایمیشنز ہیں وہ زیادہ ہوتی گئیں. آن دا ادر سائڈ ہمارے جتنے بھی انوائرمنٹ بیسڈ پروجیکٹ تھے, جو نیچر بیسڈ پروجیکٹ تھے, وہ پولیٹیسائز ہوتے گئے. آئی تھنک پاکستان میں ڈیولپمنٹ آف دا ڈیمز آفٹر منگلا اینڈ تربیلا, ایوری ڈیم از پولیٹیسائز, جس کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے مسئلے کبھی آ گئے, کہ جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب ہمارا پانی روک لے گا, KP پانی روک لے گا, سندھ کا مسئلہ ہے وہ. اسی مسئلے کے اندر ہم پڑے رہے, اور ہم نے وہ جو ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس فیز میں ہونی چاہیے تھی
ہم نے وہ نہیں کی. آن کنٹریری جو ایمیشنز ہیں وہ ہم بڑھاتے گئے. ہم نے کنکریٹ کے جنگل کھڑے کر دیے, پر جہاں پہ کنکریٹ واقعی لگانا چاہیے تھا وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں کی. دوسرا میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم انفارچونیٹلی آفٹر آور انڈیپینڈنس وی آر ویسٹرنائزڈ. ہم ویسٹرنائزڈ ہیں زیادہ, ہم ماڈرنائزڈ نہیں. ماڈرنٹی کے اندر اٹس اے نیور اینڈنگ پروسیس, یہ چلتی رہتی ہے, بٹ ہماری ماڈرنٹی انفارچونیٹلی وہ اسٹنٹڈ ہے, وہ گروتھ اس نے وہ لی نہیں, کیونکہ ہمارے جتنے پالیسیز تھی ہم اسٹارٹ سے لے لیتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی سے آپ لے لیں, فنڈڈ پروجیکٹ, جتنے بھی پروجیکٹس ہمارے آئے ہیں یہاں پہ پاکستان میں, جتنی بھی ٹریٹیز یا پروجیکٹس ہم نے بڑے لیول کے کیے ہیں وہ سارے فنڈڈ تھے. اچھا. اور انفیکٹ ہم نے 90s کے اندر آئی پی پیز کا جو انرجی اپنی پوری کرنے کے لیے وہ بھی باہر کے لوگوں کے فنڈڈ پروجیکٹس تھے. اس کے بعد ابھی بھی جو چائنا کے ساتھ ہم نے اب پروجیکٹس کر رہے ہیں, چائنا حالانکہ دنیا کی سب سے میجر ایکو پاور ہے, مطلب they built everything from the scratch and now they are building the world largest dam over in China. بٹ ہمارے پاس وہ چیزیں اگین ہم انہیں لو ڈیولپمنٹ, وہ جو ہمیں کوئی دنیا سے خیرات مل جاتی ہے تو ہم لے لیتے ہیں. سارا فنڈڈ ہے تو ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ جہاں پہ جاتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کہاں پہ جا رہا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہماری جو اپنی ڈیولپمنٹل انسائٹ ہے وہ بہت, انفیکٹ اگر ہم کوئی پروجیکٹ بھی لیتے ہیں بناتے بھی ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو آگے ریچارج پاکستان کا کہا, تو ریچارج پاکستان میں بھی امریکن کنسلٹنٹس لگے تھے تو ہم نے جی سی ایف سے وہ پروجیکٹ لیا تھا. That's a very brutal reality. ہم اپنے مسئلوں کو خود آئیڈینٹیفائی کر کے بتانے کی قابلیت بھی نہیں رکھتے. جی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں 80 سے کام شروع کیا ہوا دنیا نے, اور ہم آج 25 میں بیٹھے ہیں, 45 سال کا وقت گزرا ہے. What we did and my generation is the one who ہم نے کیا نا سر. دیکھیں بھٹو زندہ ہے, ملک بچاؤ نواز شریف ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, یہ کیا ہے نا سر ہم نے. ٹھیک ہے, وہ حلوہ کھا لو, ٹھیک ہے, آؤ جی گوری آیا, یہ کیا ہے نا سر, یہ گروتھ ہے نا ہماری نیشن کی گروتھ ہے یہ. ٹھیک ہے, آنر کلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ, ہم کسی کو قتل کر کے کہہ رہے ہیں جی کہ میری عزت جو ہے, نفس جو ہے اس نے مجروح کی تھی. یہ گروتھ کی ہے نا, پاکستان نے ترقی کر رہا ہے. اینڈ وٹ آئی فیل لائک کہ اچھا اسی چیز کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گا. اب وہ ٹائم آ رہا ہے کہ جب ہمارے پاس نیچر کی جو بفر کیپیسٹی تھی, جو ہمیں وہ نیچر ماں کی طرح جو ہمیں پالتی ہے, وہ بھی اب اپنے ہاتھ پیچھے کرتی جا رہی ہے. اور ہم یہ اپنے کلائمیٹ سائنس کے اندر کہتے ہیں کاربن بجٹ ہے, گلوبل کاربن بجٹ ہے, جو کہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں ختم ہونے والا ہے. اینڈ ونس اٹ اینڈز, جو کیٹاسٹرافی آپ کو آج نظر آ رہی ہے یہ ٹیزر ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو دس از جسٹ اے ٹیزر. آفٹر ورڈس اٹ ول بی اے فل فلیج مووی فار مائی اینڈ یور جنریشن. ہم دونوں کے لائف ٹائم کے جتنی یہ چلے گی. اینڈ تھنگز آر ناٹ ویری گڈ. اگر ہم نے ابھی بھی چیزوں کو پولیٹیسائز کرنا نہ چھوڑا, کلائمیٹ چینج کے ایشو کو پولیٹیسائزیشن سے باہر نہ نکالا, آئی تھنک ناٹ اونلی ان پاکستان, آئی تھنک دا پلانٹ ڈونٹ ہیو اور دا ہیومن اسپیشی ڈونٹ ہیو اینی فیوچر. واو, مطلب دیٹ از سرٹنلی ریزنگ سم گوز بمپس. رین ہارویسٹنگ کی ہم نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے ڈیمز کی بات کی ہے. سنگاپور جو ہے 98% آف رین واٹر کو اسٹور کرتا ہے. جرمنی بھی جو ہے نا تقریباً اس کے پاس وہ بھی اسٹور کرتا ہے. اور انڈر گراؤنڈس جو انہوں نے واٹر اسٹوریج ہر گھر کے اندر لازم کیا ہوا ہے, 5000 سے 50,000 لیٹر کیپیسٹی کا ہر گھر کے اندر انہوں نے لازم کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ اسٹوریج ہونی چاہیے. آسٹریلیا بھی جو ہے اس طریقے سے روف ٹاپ ٹینکس ہیں, وہاں پہ بھی 1500 لیٹر سے لے کے 10,000 لیٹر لازم کیا ہوا ہے. ہر گھر کو $500 تک کا جو ہے وہ ریبیٹ ملتا ہے صرف پانی اسٹور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, $500 کا مطلب انہوں نے ایک ایفیشینٹلی اور انٹیلیجنٹلی یوز کیا ہر گھر کو پانی. اگر اسٹوریج کیپیسٹی کم ہے تو ہر گھر کے نیچے انڈر گراؤنڈ فیسلٹی اس نے کہا آپ بنائیں, ہم آپ کو اس کا پیسہ دیں گے, ہم آپ کو اس کا ریبیٹ دیں گے. انڈیا ہمارا دشمن ہے, 35% اپنا رین واٹر جو ہے وہ اسٹور کرتا ہے. افریقہ, کینیا, ایتھیوپیا سینڈ ڈیمز بنائی جا رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے جی, رین واٹر کو سینڈ کے نیچے اسٹور کرتے ہیں وہ لوگ. یہ دس از افریقہ, ایتھیوپیا, کینیا کی بات کر رہے ہیں. ایسے کتنے کلو ہوتے ہیں. لاسٹ جو اکانومسٹ آیا تھا, یہ جب سال شروع ہوا تھا تو انہوں نے ایک نکالا تھا, ایک چارٹ نکالا تھا جس میں پر کیپیٹا انکم تھی. تو ہمارا مقابلہ ایتھوپیا اور زمبابوے سے آپ کریں, ہم وہاں پہ پر کیپیٹا انکم کے حساب سے کھڑے ہوئے ہیں. سو دیز ڈیولپمنٹس نیڈ سیریس لانگ ٹرم انٹر جنریشنل انویسٹمنٹس. یہ پروجیکٹس ایک سیکٹری کے آنے کے ٹینیور میں نہ پورے ہوتے ہیں, نہ ختم ہوتے ہیں, نہ ان کی انسیپشن ہوتی ہے. آئی تھنک دا پوائنٹ آف انڈرسٹینڈنگ از کہ جو ایتھوپیا نے کیا, افریقہ نے کیا,
اٹ شوڈ بی ان کو سراہنا چاہیے کہ انہوں نے ماڈرنائز اپنے آپ کو کیا ہے. جرمنی کی آپ نے مثال دی, آپ نے آسٹریلیا کی مثال دی, آپ نے سنگاپور کی مثال دی. یہ انہوں نے اپنی کنڈیشنز کے حساب سے فیصلے کیے ہیں. اگر جرمنی کا ٹیمپریچر آن ایوریج 45 ہوتا, 45 ڈگری ہوتا, 50 ڈگری ہوتا, تو انہوں نے کسی اور طریقے سے کرنا تھا. ہماری جو ابھی لاہور کے اندر اگلے دن ٹاک ٹو پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر بھی ہم نے پہلے 10 انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ٹینکس لگائے تھے آن سٹی لیول, اور اب ہم 14 اور لگانے جا رہے ہیں. سو سم ہاؤ یہ جو ہماری جو پرابلم ہے وہ اٹس ناٹ اباؤٹ the conditions we have, کیونکہ conditions all over the globe ایک جیسی ہیں. The problem we have is to acting accordingly. ہم زیادہ تر ہلے ہوئے ہیں ریئیکٹیو موڈ کے اوپر. جو یہ آپ باتیں کر رہے ہیں یہ پرو ایکٹیو موڈس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ آنا ہے اس ٹائم میں, تو پرو ایکٹیولی انہوں نے پہلے اس سے ٹھیک کر لیا تھا. اس مونسون کا بھی جو وارننگ تھی وہ 22 مئی کی ہمارے پاس تھی. 22 مئی 2025 کی وارننگ ہمیں مل چکی ہوئی تھی کہ دس مونسون وڈ بی بیٹر, اٹ وڈ بی ارلی مونسون, اور بارشیں زیادہ ہوں گی. کیا ہم نے اپنے نالے صاف کیے؟ کیا ہم نے اپنے ہاسپٹلس کو کلیئر کیا؟ کیا ہم نے کسی اور طرف دھیان دیا؟ آپ نیوز میڈیا میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیا آپ نے کوئی ایسی چیز بھی سنی؟ جیسے ہی فلڈ آیا, جیسی فلیش فلڈنگ ہوئی, ساتھ ہی ہم کہنے لگے کہ اچھا یہ راستہ بھی کلیئر کر دو, ہمیں یہاں سے بھی چیزیں کلیئر کرنی ہیں, ہیلی کاپٹرز جا رہے ہیں. مطلب the vulnerability is right in front of us. We just tend to not to believe. ہیلی کاپٹر بھی غریب کے لیے نہیں جاتا. That's also true. We have all seen the episode of سواد. ہاں ہم نے سواد کا ایپیسوڈ دیکھا. ہیلی کاپٹر بھی غریب کے لیے نہیں جاتا, لیکن کوئی ایلیٹ ہوتا ہے تو جو ہے نا, yeah it could be like PSL کی پچ ہی ہم نے سکھائی ہوئی ہے ہیلی کاپٹر سے باقی جو. تو یہ آپ کا مطلب unfortunately this is how much کیا کہہ سکتے ہیں empathy the state the system has towards its poor people. I think it's more like the people on the top, like you have a elitism. We have a colonial legacy, na? The people on the top, like I'll be very candid with you. The veteran politician, elite landowner, senior armed forces official, and the people who are very influential in Pakistan into multiple organizations, they do not believe that climate change can hurt them. انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ climate change سے بچے ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ والی جو مائنڈ سیٹ ہے یہ پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے ڈی سیز اور ڈی پی اوز کا بھی ہے, ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. اینڈ بیکاز آف دیٹ کہ جو لوکل بندہ جہاں پہ جس کو ضرورت ہے تحصیل لیول پہ جو ورنیبل ہے اصل, اس تک کوئی چیز پہنچتی نہیں ہے کیونکہ اس کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دس مائنڈ سیٹ آف کلائمیٹ بائی آؤٹس کہ ہمارے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ وی کین بائی واٹر, وی کین بائی ٹکٹ کہ جہاں سے ہم موو کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو دس مائنڈ سیٹ از دا پرابلم. ہمیں اس پیراڈائم شفٹ چاہیے کہ جس کے اندر ہم ان چیزوں کو ایز اے آئیڈینٹیفیکیشن, ایز اے سائٹ دیکھیں جہاں پہ ہم اپنی پلاننگ کو اور بہتر کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے فلڈ کی مثال دی تھی کہ 2022 میں 1/3 آف دا پاکستان واز انڈر واٹر. وٹ آئی بلیو دیٹ کہ وہ سال تھا, وہ پوائنٹ تھا کہ جب ہمیں ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب ہمیں وہ سوئچ لینا چاہیے تھا کہ اب ہم پرو ایکٹیولی کام کریں رادر دین ریئیکٹنگ. اس میں بھی $10 بلین امداد ملی تھی. اگین وی اونلی لک فار, اور وہ جو ٹینٹ اور وہ پتہ نہیں کیا کہ کچھ امداد میں آیا تھا, وہ ہمارے کچھ سیاستدان ان کے ویئر ہاؤسز سے ملا تھا. اینڈ دیٹس دا پرابلم نا, وی ڈو ناٹ فیل اٹ. ہمارے پچھلے 70 سالوں میں یہ چیز, ہم 4 جنریشن ہے نہیں بھائی, ہم وی آر دیٹ پوائنٹ کہ جب ہمیں وہ چیز محسوس بھی نہیں ہوتی. اگر کسی غریب کا بچہ دریا سوات کے اندر وہ جو 18 لوگ وہ جو پوری فیملی گئی ہے, مجھے فار دا مومنٹ میں بھی 1 دن یا 6 گھنٹے کو برا لگ سکتا ہے, مگر میں اگلے دن فریش اٹھوں گا. سو دس بائی آؤٹنیس, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے پہ کبھی نہیں آئے گی. دیٹس دا پرابلم. اینڈ دس از پریزنٹ آن اے ویری ٹاپ, آن اے ویری لو جب ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم ایڈمنسٹریشن پہ جاتے ہیں. اچھا, ابھی یہ میں ریسرچ پڑھ رہا ہوں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو انڈیا نے سسپینڈ کیا. دیٹ از اے تھریٹ فار پاکستانز ایگزسٹنس. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان جو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو بھائی مانتے ہیں لیکن وہ ہمیں اپنا دشمن مانتے ہیں. ان کا شہتوت ڈیم ہے ایک, اینڈ دیٹ از اندر تھریٹ فار پاکستان, جو کہ میرے خیال سے لوگوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں. یو ہیو انفارمیشن اباؤٹ اٹ؟ ویل, جو آپ کا کابل ریور ہے وہ تقریباً 12 to 16% جو آپ کی ٹوٹل انڈس بیسن کے اندر جو واٹر انفلکس ہے اس پہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. 12 to 16%. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس دا ویریئس جو ہمیں افغانستان سے پانی آتا ہے.
انڈیا کی طرف سے جو ہمیں پانی آتا ہے یہ نیچے آ کے سارے انڈس بیسن کے درمیان میں ساؤتھ پنجاب میں آ کے اکٹھے ہوتے ہیں دین دے فلو. انڈیا سے کتنا پانی آتا ہے ہمیں؟ انڈیا سے میں 3 سے آتا ہے بٹ آئی کین ناٹ گیو یو اے فگر آف. ٹھیک ہے. بٹ یہ ہے کہ میجر جو ٹریبیوٹریز ہیں یہ اکٹھی ہو کے نیچے اکٹھی ہوتی ہیں. سو ونس دے آر بلڈنگ انفراسٹرکچرز اوور دیئر تو اس کا جو فلو ہے جیسے میں نے آپ کو پانی کا فلو بتایا وہ کم ہوتا جائے گا اور اس کی وجہ سے جو انڈس میں آگے جو دریا ہے وہ بالکل اس کے ڈیڈ لیولز پہ وہ کم ہوتا. So that means کہ پاکستان is being squeezed yes by India and Indus Water Treaty کی courtesy اور شہتوت ڈیم from the افغان side اور پاکستان کو وہ squeeze down کر رہے ہیں اور پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. Exactly. That's happening and because of our position of no low one has talked about شہتوت ڈیم, افغانستان کابل ڈیم 12-13%. No one has talked about it. Because we do not consider ہماری انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے انڈس واٹرز ٹریٹی ہے وہ. اب انڈس واٹرز ہمیں افغانستان سے بھی آ رہا ہے, چائنا سے بھی آ رہا ہے, انڈیا سے بھی آ رہا ہے. بٹ وائی وی ہیو اونلی ٹریٹی ود انڈیا؟ ہماری چائنا کے ساتھ کیوں نہیں ہے, ہماری افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ آئی تھنک دیز ڈیبیٹس نیڈ ٹو بی اوپنڈ اپ تاکہ ہم اس ٹریٹی کے اندر ملٹی اسٹیک ہولڈرس کو, چائنا کو انوالو کر سکیں اور افغانستان کو انوالو کر سکیں تاکہ ہم ایک ٹرانس باؤنڈری ریزیلینس کو ڈیولپ کر سکیں. ایف اٹ ایز اے مینشنڈ یو اگین ہم اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ بھائی ہم اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے. اگر ہم آپس میں اپنی ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کریں گے, کام نہیں کریں گے, یو کین ناٹ. اگر افغانستان کو لگ رہا ہے کہ شہتوت ڈیم سے وہ بچ جائے گے تو یہ بھی جھوٹ ہے. اگر انڈیا کو لگ رہا ہے کہ بلغار سے یا ان کے جو باقی انفراسٹرکچرز ہیں ان سے وہ بچ جائیں گے تو یہ بھی جھوٹ ہے. اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اتنے ڈیموں کے اوپر یہ ڈیمز بنا کے بچ جائیں گے تو یہ بھی جھوٹ ہے. This is like a pandemic. Yeah, this is a trans-boundary nexus approach جو کہ چل سکتی ہے. اس کے علاوہ there is no future for South Asia. اچھا لاسٹ 2 سوال. چائنا جو ہے وہ پاگل ہے, 22,000 ڈیم بنائے ہیں اس نے, کیوں؟ First of all, what I feel like is 22,000 ڈیم, 22,000 ڈیمس. I mean, they're not, they're very intelligent people. جتنا بھی میں نے ان سے انٹریکٹ کیا مجھے لگتا ہے پاگل ہے. ہم تو نہیں بناتے. نہیں, ہمارے پاس وہ ول نہیں ہے, پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو سیکیور کرنا ہے. چائنیز کے پاس دے ہیو دس ول کہ ہم اپنے لوگوں کو سیکیور کریں. بٹ اگین یہاں پہ ایک اور بڑی والی بات ہے کہ چائنا کا جو ہم یوزلی کہتے تو ہیں چائنا از اے ویری گڈ فرینڈ آف آرس, بٹ چائنا کا جو ایکولوجیکل فٹ پرنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ سے کہہ لیں کہ جب وہ ابھی وہ جو ڈیم بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو نیچے ایکالوجی ہے, جو بایوڈائورسٹی ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہوگی. بٹ اگین دے آر تھنکنگ اباؤٹ دا پیپل, وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور لوگوں کے بارے. اور چائنا کی جو پاپولیشن ہے آپ کو اس کا بھی پتا ہے کہ وہ کتنی ہے بہت, اور وہ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہے. چائنا کی اگر پاپولیشن ڈینسٹی دیکھیں تو وہ جو ساؤتھ چائنا تائیوان والی سائڈ ہے پاپولیشن وہاں پہ ہی ہے. یہ پاکستان والی سائڈ پہ تو ابھی انہوں نے وہ یہ اس والی سائڈ ہے یہاں پہ ابھی ڈیولپ ہی نہیں کیا ابھی. سو دے ہیو دس پلاننگ فار 10 to 15 years ahead of us کہ آنے والے وقت میں ہمیں کیا ضرورت ہوگی اور وہ اس حساب سے کریں. اچھا اگر طلحہ آج ہم پلاننگ, دس از دا لاسٹ 2 questions, اگر آج ہم پلاننگ اپنی اسٹارٹ کرتے ہیں keeping all of this discussion and other things that we've missed out which are important for the development of Pakistan, تو کل کے لیے ہم کیا امید بنا سکتے ہیں؟ What 3 emergency steps do you think that need to be taken right now تاکہ پاکستان جو 2030 یا 35 یا 40 سے کا جو پانی امیڈیٹلی جو 30 کا ایشو آ رہا ہے 2030 میں پاکستان میں پانی ختم ہو جائے گا یا جو بھی ڈپلیٹ ہو رہا ہے اس سے بچ سکتے ہیں؟ ویل آئی وانٹ ٹو اوپن دس کویسچن ٹو اے لیول کہ جہاں پہ ہم کلائمیٹ یا ارتھ سسٹمس کی بات کر سکیں, کلائمیٹ سسٹمس کی بات کریں جس میں پانی بھی ہے, ہوا بھی ہے, خوراک بھی ہے, تو جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے 3 چیزیں. تو فرسٹ پریورٹی کے اوپر آئی تھنک میں ایک آئیڈیا کو بہت دیر سے پروموٹ کر رہا ہوں کہ کلائمیٹ ہبس ہمیں بنانی چاہیے. کلائمیٹ ہبس کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو آپ کی مسجدیں ہیں, مسجدوں کے ہر ڈسٹرکٹ میں مسجد ہے, اس مسجد کا ایک مینار ہے, مینار کے اوپر میٹرولوجیکل سینسرز لگائیں. اس مسجد کو جیسے آپ نے آسٹریلیا کی بات کی کہ $500 وہ دے کے کمپنسیٹ کر رہے ہیں, اس مسجد کو کمپنسیٹ کریں اس کے جو ایڈمنسٹریشن ہے, اور وہ ڈیٹا اکٹھا ہو آپ کے ڈسٹرکٹ آفس کے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو آفس کے, اور وہاں پہ وہ ڈیٹا کلیکٹ ہو, اور اس کلیکشن سے آہستہ آہستہ ود ان دا نیکسٹ 15 to 20 years وی ہیو ایمپل اماؤنٹ آف ڈیٹا کہ ہم ایک انڈرسٹینڈنگ رکھ سکتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. سو دس از دا فرسٹ تھنگ. دین شیئر دیٹ ڈیٹا اسٹارٹنگ فرام دا DCO آفس, وہ کرے ڈویژنل آفس کے ساتھ. ڈویژنل آفس اس ڈیٹے کو ڈیمانڈ بیسڈ اورینٹیشن کے اوپر رن کرے اور اس کے اوپر ڈیولپ کرے ماڈلس کو, وہ کرے پروونشل کیپٹلس کو. پروونشل کیپٹلس پھر ٹوٹل اپنے پروونس کی ولنریبلٹی انڈیکس رپورٹ کریں اینڈ دین دے گو اپ. سو دس از اے وے جہاں پہ ہم باٹم اپ جو ڈیٹا اورینٹیشن ہے اسٹرکچر ہے, کیونکہ ہم ڈیٹا اسکارسٹی میں نہیں ہے سر, ہم ڈیٹا اپوکلپس میں ہیں اس ٹائم.
ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سارا سیٹلائٹ کے تھرو آتا ہے. ہم سیٹلائٹ کے تھرو اپنی ناسا کے سیٹلائٹ لگی ہوئی ہے, اس میں گریڈینٹ کے اوپر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وچ از ناٹ اے ویری ریلائبل. گراؤنڈ کا ڈیٹا تو نہیں, گراؤنڈ کا ڈیٹا نہیں ہے. ہمارے ویدر اسٹیشنس بہت کم ہے. فرسٹ آف آل انکریز ٹو دا لیول کہ ہر تحصیل میں ہمارے ویدر اسٹیشنس لگے ہوئے ہیں اور ہم لوکل ڈیٹا کریں. سو دس از دا ون تھنگ جس سے آپ کی ڈیمانڈ اورینٹیشن آپ کو پتہ لگے گا کہ گراؤنڈ پہ کنڈیشن ریئلسٹکلی کیا ہے. ٹھیک ہے. آن اے سیکنڈ وے آپ کی جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں آف انٹروینشنس, لائک ہمارے ملک کے اندر ہم عموماً کہتے ہیں وی آر دا ایگریرین سوسائٹی. آئی ڈو ناٹ بلیو ان اٹ, بٹ اسٹل پیپل بلیو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی کا میجر چنک یہاں سے آ رہا ہے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو شفٹ دیٹ پیراڈائم. ہمیں جی ڈی پی سے ایچ ڈی آئی کی طرف اب شفٹ ہونا ہوگا کہ اگر ہمیں صاف ہوا مل رہی ہے, اگر ہمیں صاف اور نیوٹرینٹ فل خوراک مل رہی ہے اور صاف پانی پینے کا مل رہا ہے, تو دیٹس پراسپیرٹی. اٹس ناٹ کہ میری جی ڈی پی کہاں پہ جا رہی ہے, پر کیپٹا انکم کہاں پہ جا رہی ہے. اگر میرے لوگوں کو پانی صاف مل رہا ہے, یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہمیں لینا پڑے گا. تیسرا سر یہ کہ دس از فار دا نیئر ٹرم, میں 20 to 15 ایئرس میں کہہ رہا ہوں. اینڈ دا لانگر ٹرم تھوڑا سا انٹر جنریشن لگ جائے تو ہمیں ایک اسٹوری ٹیلنگ کی بیہیویئر کو ڈیولپ کرنا ہوگا کہ میں یہ بتاؤں کہ بھائی میں نے کون سے موسم دیکھے ہیں. کیونکہ اب جو لوگوں کی جو کنیکشنز ہیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, جو ہمارا کنیکشن ہے ود دا نیچر اٹ سیلف, وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اینڈ وی آر گوئنگ ان ٹو دوز ورچوئل ایریاز کے جہاں پہ ہمیں وہ سیٹسفیکشن مل جاتی ہے. آئی تھنک ہمیں ان سے ڈی کپل ہو کے وی نیڈ ٹو ریکنیکٹ ٹو آور روٹس, آور کلچر اور فیتھ, اور جہاں سے ہم لیسنس کو ری لرن کر کے وہ اسٹوری بتائیں اپنی آنے والی جنریشنس کو کہ یہ ویلیو سسٹم تم میں ضروری ہے ہونا. بیکاز دا ویلیو سسٹم وی ہیو ٹوڈے از ناٹ ویری سسٹینیبل. ہمارا حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جی ڈی پی کو اپنے مٹیریل اسٹرینتھ کو پڑھائیں rather than the other way around. True. So we need to shift this paradigm from GDP to HDI, from data apocalypse to data harvesting sites or data hubs or climate hubs. And in the last, we need to get better into our storytelling. ہمیں اپنی ہی اسٹوریز کو یاد رکھنا ہوگا, ہمیں اپنے کلچر کو, اپنی روٹس کو دوبارہ سے گریب کرنا ہوگا. بیکاز دیر از امینس نالج, انڈیجیس نالج جو ہے جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے, جس کو ہم آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں, بٹ وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. اس میں ہماری سیوک سینس ہے, اس میں ہماری باقی چیزیں ہیں. ہر چیز بھی حکومت پہ نہیں ڈالنی چاہیے. کچھ ہماری اپنی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں اور اس کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. اینڈ اف وی سے کہ سب اللہ پہ ڈالنا ہے, یہ سب یہ اس کی تو لکھی ایسی تھی. اب آج معاشرے میں کوئی بندہ اگر مر جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کے تو لکھی ایسی تھی. So this is not the right way to frame it. I think we need to reinvent our own self, our own identity. And I think there needs to be a strict level of accountability and justice. کہ اگر کوئی بندہ اپنا کام نہیں کر رہا تو he needs to be put accountable. Yeah, I mean that's مطلب you cannot get away with it. That's it comes for everyone. جو آپ کی elite ہے, politicians ہیں, everyone. اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہا تو they need to be punished. I told you they believe they can buy climate buyouts. آج لاہور میں جب اسموگ آئی تھی تو مریم نواز یہاں پہ نہیں تھی, وہ لنڈن میں بیٹھی ہوئی تھی. True. How you can, آپ اس کو کیسے قانون میں لے کے آئیں گے آپ؟ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اسموگ دہلی سے آ رہی ہے. ہمارے پاس گاڑیاں 86 ماڈل کی کھڑی ہوئی ہیں, 70 کی 85 کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جو آج بھی سڑکوں کے اوپر چل رہی ہیں. اسموگ دہلی سے آ رہی ہے, اور اگین انڈسٹریز جو لاہور میں لگی ہوئی ہیں وہ ادھر سے جو ہے نا وہ گلاب کے پھول کی خوشبو جو ہے نا وہ ریلیز آؤٹ کر رہے ہیں. طلحہ طفیل صاحب, تھینک یو سو مچ, واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے پالیسی میکرز یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے اور ہماری عوام بھی یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو دیکھے گی اور اس میں سے کچھ سیکھیں گے. اور ایز طلحہ سیڈ کہ جو الٹیمیٹلی ہماری بھی اپنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم بھی جو اپنا کوڑا ہے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں, نالوں میں پھینک دیتے ہیں, پھر وہ جو ہے نا کوڑے کا پہاڑ بن جاتا ہے, اور پھر کہتے ہیں یہ دیکھو جی مریم کام نہیں کری, خان کام نہیں کرا, زرداری کام نہیں کرا. بھائی انہوں نے, ان کا کام کوڑا اٹھانا تھوڑی ہے, وہ الگ اپنے کوڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں سارے آن دا لائٹر نوٹ. تو اینی ویز, تو the thing is کہ we all need to work together as a nation. Pakistan is facing an existential crisis and 2030 is a deadline. اور اگر ہم نے آج اس کے اوپر اقدامات سٹارٹ نہیں کیے تو ہم بھی جو ہیں پیاسے مریں گے, اور پھر آپ لوگ بھی پیاسے مریں گے. اور جو امیر ہیں وہ تو آف کورس نیسلے, ایکوافینا, یو نو لائک وہ تو بوتلیں لے آئیں گے پانی کی, لیکن جو غریب ہے وہ مر جائے گا. سو کل کے غریب کو مرنے سے بچائیں, اور آج پاکستان کی ڈیمز اور واٹر اور فلڈز اور نیچرل ڈیزاسٹرز اور جتنی بھی مینجمنٹ ہمیں چاہیے اس کے لیے آواز اٹھائیں.
Thank you very much for watching Pakistan Now podcast.